अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था ना, डॉक्टर स्टार की जो ये बुक है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर। तो इसमें हम लोग ने शहादत उस्मान का तारीखी पस मंज़र स्टार्ट किया था, और इसमें डॉक्टर स्टार ने बताया था कि कुछ ज़ाहिरी असबाब होते हैं और कुछ बातिनी होते हैं। तो उनके ऊपर फोकस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और नीचे हमने ये पढ़ा था कि मुशरिकीन के लिए इस्लाम का ये हुक्म था कि मतलब ये या तो ईमान ले आए या तो ये जो है उस जगह को छोड़कर चले जाएं। और अगर ईमान भी नहीं ला रहे, उस जगह को भी नहीं छोड़े, तो फिर इनसे कताल किया जाएगा, जिहाद किया जाएगा। ठीक है, ये बात हुई थी। लेकिन फिर बात हो रही थी अहले किताब की ना, कि उनके साथ इस्लाम ने थोड़ी रियायत वो की थी कि वो मतलब रह सकते हैं, अपने दीन पर कायम रह सकते हैं, लेकिन वो जिजिया अदा करेंगे। ठीक है, यहूद और नसारा की जो बात हो रही है, तो इसके ऊपर ये जो आयत आई थी ना, ये आप लोग के सामने जो है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना, ठीक है, ये नीचे वाली आयत। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा तफसीर देखना चाह रही थी, तो वो मैं शेयर करती हूँ मौदूदी साहब की और तकी उस्मानी साहब की। इस आयत की ना ये तफसीर थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक मिनट में मैं स्क्रीन शेयर कर। ये ना सूरह तौबा की आयत नंबर 29 है। ठीक है, वो अहले किताब जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना यौम आखिरत पर, और जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को हराम नहीं समझते, और ना दीन हक को अपना दीन मानते हैं, उनसे जंग करो यहाँ तक कि वो ख्वार होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करें। ठीक है ना, अब इसकी तफसीर पढ़ती हूँ मैं, ताकि उस्मानी साहब के पहले पढ़ लेती हूँ। इससे ऊपर की 28 आयात यानी सूरह तौबा की अरब के बुत परस्तों के बारे में थी, और यहाँ से वो आयात शुरू हो रही हैं जो ग़ज़वा तबूक के बारे में नाजिल हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये आयतें ऊपर की 28 आयतों से पहले नाजिल हुई थी, क्योंकि ग़ज़वा तबूक ऐलान बरात से पहले पेश आया है। और इसका वाकया ग़ज़वा तबूक ऐलान बरात से पहले पेश, ऐलान बरात किस चीज को कह रहे हैं? यहाँ पे देखिए 1 2 जो 3 4 आयशा 5 इस्लाम ने 6 की थी ना, 7 आयशा इसका जो वाकया इफ्क आया था उसके बारे में। थोड़ा सा बताएंगी हाँ, हजरत क्या हुआ आयशा था? के वाकया था ना, जो उनका हार गुम हो गया था और फिर वो उन्होंने जी इससे जी किया जी। था बारात जी, वो वाला वाकया जो है ना, पूरा का पूरा याद है आपको? ऐलान बरात क्या मतलब, किस चीज से बरात? भूल रही हूँ शायद। यार ये उसमें अल्लाह ताला ने उनकी बारात के लिए आयतें नाजिल हुई थी ना। ये मुझे तो आई थिंक वही लग रहा है, आपको और कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि ये तो वही ऐलान बारात से पहले वक्त की पेश आया। लेकिन ग़ज़वा तबूक तो उसके बाद हुआ है। ये कह रहे हैं ग़ज़वा तबूक ऐलान बरात से पहले पेश आया है। किसी ससे और को हुमा समझ आ ये रहा है? जो ससे हुमा जो ग़ज़वा तबूक में जो 3 सहाबी पीछे रह गए थे, उनमें से काब बिन मालिक थे, कौन से थे सहाबी? उनका उन्होंने खुद ही वाकया बयान किया हुआ है, तो उनकी बारात का कुरान अच्छा, में फिर आया अच्छा। था, वो तो नहीं जिक्र। उनकी बारात का था। हाँ। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, थोड़ा सा कंफर्म इसको हम्म, करना पड़ेगा। ऐलान बारात जो है ना, हाँ, ये उनकी वही लग रहा तौबा है कि की हाँ ये हाँ हाँ। जब तौबा कबूल हुई थी तो फिर वो आयत आई थी। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं इसको रीड बिल्कुल करती हूँ बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है बिल्कुल। कि ये आयतें ऊपर की 28 आयतों से पहले नाजिल हुई थी, क्योंकि ग़ज़वा तबूक ऐलान बरात से पहले पेश आया है, और इसका वाकया इंशाअल्लाह आगे कदर तफसील के साथ आएगा। चूंकि ये ग़ज़वा रूम की सल्तनत के खिलाफ हुआ, ये ग़ज़वा, अच्छा, ग़ज़वा तबूक रूम की सल्तनत के खिलाफ हुआ था, और उनमें अक्सरियत ईसाइयों की थी, और यहूदियों की भी एक बड़ी तादाद रूमी सल्तनत के मातहत जिंदगी गुजार रही थी, और दोनों को कुरान करीम ने अहले किताब का नाम दिया है। इसलिए उनसे जंग करने का हुक्म देने के साथ उनके अकायद और अमाल की कुछ खराबियां इन आयात में बयान फरमाई गई हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगरचे इन आयात का नुज़ूल शुरू की 28 आयतों से पहले हुआ था, मगर इनको मौजूदा तरतीब में इन 28 आयतों के बाद रखा गया है। शायद इसमें यह इशारा है कि जजीरा अरब के बुत परस्ती से पाक होने के बाद मुसलमानों को बाहर के अहले किताब से साबका पेश आने वाला है। नीज बुत परस्तों के लिए तो जजीरा अरब में मुस्तकिल रिहायश ममनू कर दी गई थी।
ٹھیک ہے نا, مشرکین کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کے لیے تو وہ ممنوع کر دی گئی تھی, وہ نہیں رہ سکتے عرب میں, لیکن اہل کتاب کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ وہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کی حیثیت میں جزیہ ادا کر کے رہ سکتے ہیں. یہ رعایت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو برقرار رہی, لیکن آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. صحیح بخاری کتاب چنانچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر عمل فرمایا. یہ حکم صرف جزیرہ عرب کے ساتھ مخصوص تھا. جزیرہ عرب کے باہر جو اسلامی حکم قائم ہو وہاں نہ صرف اہل کتاب آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوری یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, میں دوبارہ شروع کرتی. یہ آپ لوگوں نے کیا تھا نا کہ یہ رعایت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو برقرار رہی, لیکن آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. چنانچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر عمل فرمایا, لیکن یہ حکم صرف جزیرہ عرب کے ساتھ مخصوص تھا. یہ صرف عرب سے کہا مطلب کہ نکالا جائے گا ان کو جتنے بھی یہ اہل کتاب ہے. لیکن اچھا پھر بتا رہے جزیرہ عرب کے باہر جہاں کی اسلامی حکومت قائم ہو وہاں اب بھی نہ صرف اہل کتاب بلکہ دوسرے تمام غیر مسلم اسلامی ریاست کے شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں, جہاں انہیں اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہے, بشرط یہ کہ وہ ملکی قوانین کی پابندی کریں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے جو بھی ہیں جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں, بس ان کو جزیہ ادا کرنا ہوگا. پہلے بات ہو رہی تھی صرف پہلے کتاب کی نا, لیکن اب جو جس بھی مشرکین ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ سب رہ سکتے ہیں, بس وہ جزیہ ادا کریں گے اور ملکی قوانین کی پابندی کریں گے. یہاں اگرچہ ذکر سے پہلے کتاب کا ہے, لیکن جو وہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے, وہ چونکہ تمام غیر مسلموں میں پائی جاتی ہے, اس لیے جزیرہ عرب سے باہر یہ حکم باجماع امت تمام غیر مسلموں کو شامل ہے. اچھا ایک سوال آ رہا ہے, وہ شاید ابھی آگے آنسر ہو ہی جائے, ایک منٹ پڑتی. بظاہر تو اہل کتاب اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے اس ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے غلط عقائد گھڑ رکھے تھے, جن میں سے بعض کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے, اس لیے ان کا یہ ایمان کالعدم قرار دے کر یہ فرمایا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. صحیح. جزیہ ایک ٹیکس ہے جو مسلمان ریاست کے ان غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, چنانچہ عورتوں, بچوں, بوڑھوں اور تارک الدنیا مذہبی پیشواؤں سے جزیہ نہیں لیا جاتا. یہ در حقیقت ان کے پرامن طریقے سے اسلامی ریاست میں رہنے اور اسلامی ریاست کے دفاع میں شریک نہ ہونے کا ٹیکس ہے, جس کے عوض اسلامی حکومت ان کی جان و مال کی ذمہ داری لیتی ہے. اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی, لیکن وہ ریاست کے تمام شہری حقوق میں برابر کے شریک ہوتے ہیں, اس لیے بھی ان پر یہ خاص نوعیت کا ٹیکس عائد کیا گیا ہے. اور حدیث میں مسلمان حکمرانوں کو یہ تاکید دی گئی ہے کہ وہ غیر مسلم باشندوں کے حقوق کا پورا خیال رکھیں اور ان پر اتنا ٹیکس عائد نہ کریں جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. چنانچہ اسلامی تاریخ کے تقریباً ہر دور میں جزیہ کی شرح بہت معمولی رہی ہے, اور آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دے,
اس کی تفسیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے قوانین کے تابع ہو کر رہنا منظور کر لیں۔ اچھا مودودی صاحب کی بھی پڑھ لیتی ہوں۔ سورہ توبہ حاشیہ نمبر 26۔ اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں، لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کہ خدا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو الہ واحد اور رب واحد تسلیم کرے، اور اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے، نہ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ لیکن نصارہ اور یہود دونوں اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسا کہ بعد والی آیات میں بتصریح بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کا خدا کو ماننا بے معنی ہے اور اسے ہرگز ایمان باللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی سعی، سفارش، کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے منتسب ہونا کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا۔ خدا کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لا حاصل ہے، لیکن یہود و نصارہ نے اسی پہلو سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے، لہٰذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں ہے۔ مسلم مطلب تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے نا، ایسا ہوگا کچھ۔ سورہ توبہ حاشیہ نمبر 27۔ یعنی اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نازل کی ہے۔ اچھا حاشیہ نمبر 28۔ یعنی لڑائی کی غایت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں، بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ ان کی خود مختاری و بالادستی ختم ہو جائے، وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرما روائی و امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں۔ اچھا متبعین جو دین حق کو فالو کرتے ہیں نا، کے ہاتھوں میں ہو، اور وہ ان کے ماتحت تابع و مطیع بن کر رہیں۔ جزیہ بدل ہے اس امان اور اس حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی، نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بننے پر راضی ہیں۔ ہاتھ سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی طرح متعینہ شان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے، اور چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہوں۔ ابتداً یہ حکم یہود و نصارہ کے متعلق دیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لے کر انہیں ذمہ بنایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالانفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا۔ یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی معذرتیں 19ویں صدی عیسوی کے دور مذلت میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، اور اس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں، وہ حد سے حد بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن انہیں اس کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار اور فرما روائی کی باغیں ان کے ہاتھوں میں ہوں، اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں۔ یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی، فساد رونما ہوگا، اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کے مطیع بنانے کی کوشش کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنے گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس قیمت کو اس صالح نظام حکومت کے نظم پر سر ہونا چاہیے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر
زندگیوں میں یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دینے کی شرط سے محرومی اور اس کے بجائے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا بہت سارے تھوڑا سا اس کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا اس کو تھوڑا سا اور. اب ہم لوگ میرے خیال سے جو ہمارا مین ٹاپک تھا نا اس کی طرف ہی واپس آتے ہیں. اب میں کنٹینیو کرتی ہوں 1 منٹ کے بس. ٹھیک ہے. اچھا یہ رعایت تھی جو اہل کتاب کے ساتھ اسلام نے کی. اس رعایت سے اہل کتاب بالخصوص یہود نے غلط فائدہ اٹھایا. ان میں جوش انتقام پہلے ہی سے موجود تھا. ان کی مذہبی سیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کے نام نہاد تقویٰ کا بھرم کھل چکا تھا. ان کی حیثیت عرب میں بالکلیہ مغلوب اور ذمی کی ہو گئی تھی، جس پر جزیہ کی ادائیگی ان کے لیے بڑی شاق تھی. اہل کتاب کے ساتھ قرآن مجید میں جو معاملہ کیا گیا ہے اس کے بھی 2 رخ ہیں. قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت میں جزیرہ نما عرب میں جو نصارہ تھے ان کی قرآن نے کہیں کہیں تعریف و توصیف بھی کی ہے. ان میں خدا ترس لوگ موجود تھے، ان میں قبول حق کی استعداد تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نصارہ سے کوئی مثل تصادم اور مارکہ بھی پیش نہیں آیا، جبکہ یہود کا معاملہ اس کے برعکس ہے. ان پر قرآن میں بڑی شدید تنقید ہوئی ہے. سورۃ البقرہ کے 10 رکوعات میں چوتھے رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک قرارداد جرم ہے جو یہودیوں پر عائد کی گئی ہے. پھر ان کے 3 قبیلوں کو مدینہ سے نکالا گیا. ایک قبیلے کی تعدی اور سرکشی اور بدعہدی کی وجہ سے خود ان کے مقرر کردہ حکم کے فیصلے کے مطابق ان کے جنگ کے قابل تمام مردوں کو تحقیق کیا گیا. پھر خیبر جو ان کا مضبوط ترین گڑھ تھا، جہاں مستحکم قلعہ بندیاں تھیں اور جہاں مدینے سے نکلے ہوئے تمام یہودی جمع تھے اور وہ ہر طرح کیل کانٹے سے لیس تھے، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا. لہٰذا سب سے زیادہ زخم خوردہ یہود تھے. عیسائی بھی زخم خوردہ تھے لیکن ان کا معاملہ اتنا شدید نہیں تھا جتنا یہودیوں کا تھا. لہٰذا انتقام کے لیے سب سے پہلے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں اور سازشیں کی، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جتنا عظیم سازشی ذہن اس قوم کا ہے اور اس میں اس کو جو مہارت تامہ حاصل ہے اس کا کوئی دوسری قوم مقابلہ نہیں کر سکتی. ہندوؤں کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم بھی بڑا سازشی ذہن رکھتی ہے، تو جدید تحقیق یہ کہ ہندو قوم بھی نسلی اعتبار سے یہودی ہے، اور یہ قوم یہودیوں کے گم شدہ قبائل لاسٹ ٹرائبس آف اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے. لہٰذا یہود و ہنود میں جہاں قافیہ ایک ہے وہاں مزاجی کیفیت میں بھی بڑی یکسانیت ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھ لیا تھا. یہ یہودی سازشی ذہن ہی کا شاخسانہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت توحید کے چشمہ صافی میں سب سے زیادہ گھناؤنا اور اریاں ترین شرک شامل کر دیا گیا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری امت کو بدترین شرک میں مبتلا کر دیا گیا. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ کا صلبی بیٹا کیا ہوگا، فرسٹ لائن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ کا صلبی، مطلب صلیب سے میں بھی کچھ ہو نا، اللہ کا صلبی بیٹا قرار دے دیا گیا اور ان کو الوہیت میں شریک ٹھہرایا گیا. پھر روح القدس کو، جس سے بعض فرقوں کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں اور بعض کے نزدیک صلبی وہ جو گاڈ کا کوئی بچہ عورت سے مطلب انسان سے ہو، اس کے معنوں میں آتا ہے. سمجھے نہیں کرن کیا؟ جیسے یہ کنسپٹ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے جو بیٹے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کسی انسان سے.
اس کے معنوں میں آتا ہے سلبی. اچھا اچھا اچھا، اوکے اوکے اوکے، اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے اور کسی انسان سے ہوئے ہیں اس طرح سے. ہاں ہاں جی سگے ہاں بیٹے جی. حضرت کہتے ہیں نا، مریم سے. سگے بیٹے، اب میں اولاد جسے کہتے ہیں، ہاں اس طرح سے سگے کیا بیٹے کیا کے سینس میں. سگے بیٹے جو ہوتے ہیں نا، جسے اس سینس میں، میں نے ابھی اس کو گوگل کیا ہے تو اس پہ سگے بیٹے کی میننگ میں آیا، سلبی بیٹا نا، سگا سلبی بیٹا. بیٹا، اچھا اچھا اچھا، اوکے اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر، اللہ کا حافظ. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ کا سلبی بیٹا قرار دے دیا گیا اور ان کو الوہیت میں شریک ٹھہرایا گیا. پھر روح القدس کو، جس سے بعض فرقوں کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے اور بعض کے نزدیک حضرت مریم، اقانیم ثلاثہ میں شامل کر کے اس طرح تثلیث کا عقیدہ گھڑا گیا. ہاں، یہ کیا ہے ٹرینیٹی؟ یہ ان کے دو عقیدے ہیں نا کرسچنس کے مینلی. کسی کو کلیئر کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی وہ خدا مانتے ہیں کوئی فرقہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک کو یہ کہ جو خدا کا بیٹا مانتا ہے. کچھ اس طرح دو میجر ان کے عقیدے میں فرق ہے نا آپس میں. جی، یہ ثلاثہ اور اس طرح آ رہے، کوئی اگر ایکسپلین کر سکتا ہے تو سوال ہے، آگے چلتے یہ ٹرینیٹی کا ہوتا ہے 3 in 1 1 in 3 نا، کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام جو وہی لے کر آئے تھے وہ، اور یہ جیسس کرائسٹ، تو یہ تین کو ایک ہی سمجھتے ہیں 3 in 1، تو یہ ٹرینیٹی کہلاتا ہے. 3 in 1 مطلب ون کون؟ مطلب ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کا فارم ہے، اللہ کے بیٹے جبرائیل علیہ السلام، اور وہ بھی مطلب وہی لائے ہیں، وہی اچھا، جو سب کی پاور ایک برابر ہے، یعنی کہ اللہ ایک تعالیٰ کی ہی ہے ڈفرینٹ اللہ. فارمز ہیں، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں نعوذ ہاں باللہ، اس طرح سے کہ خدا کی ڈفرینٹ ہاں 3 شکلیں ہیں جیسے. جی، یہ شرک اچھا، کرتے ہیں ٹوٹل، یہی 3 in 1، اسی لیے کہتے ہیں ٹرینیٹی. 3 in 1 سب کا پاور ایک ہی ہے. ہاں، ایک تو یہ عقیدہ ہے نا ان کا. ایک اور ان کا ایک بہت کوئی فیمس عقیدہ ہے نا کہ مطلب اور کہتے ہیں نا دو ایک بیٹے. یہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں جیسس کرائسٹ ڈائریکٹ وہ لائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا اچھا، اس طرح سے، اوکے. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ بول سکتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو روح القدس ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب بعض فرقوں کے نزدیک کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد، بعض یعنی فرقے انہی کے جو بعض فرقے ہیں نا عیسائیوں کے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس مانتے ہیں. کچھ بعض کے نزدیک حضرت مریم اقانیم ثلاثہ میں شامل کر کے اس طرح تثلیث کا عقیدہ گھڑا گیا. یہ کام اس انتہائی متعصب یہودی نے انجام دیا جو کہ سینٹ پال کے نام سے مشہور و معروف ہے. دیکھیں یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، یہ کام اس انتہائی متعصب یہودی، متعصب کیا کیسے اس کو بولیں گے، اس کو تعصب سے نکلا ہے یہ، کہ وہ یہودیوں کے خلاف تعصب رکھتا تھا، سوری کرسچنز کے خلاف، اور اس نے پھر یہ کام کیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ کام اس انتہائی متعصب یہودی نے انجام دیا جو کہ سینٹ پال کے نام سے مشہور و معروف ہے. اس نے بظاہر عیسائیت قبول کی، ٹھیک ہے، بظاہر اس نے بظاہر عیسائیت قبول کی اور پھر دین عیسوی کے بخے ادھیڑ دیے. اسی بخیے سازشی بقیے وہ دھیر دیے بقیہ، بخی یعنی اس کی بیسس بقیہ کہتے ہیں نا اسٹیچز کو، تو اسٹیچز اچھا بقیہ دے دیا، یعنی اس کو کھول کے تو بالکل برباد کر کے رکھ کر دیا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی سازشی ذہن کا پیکر کامل یمن کا ایک یہودی، اسی سازشی ذہن کا پیکر کامل یعنی اس مشن کو جس نے تکمیل پہ پہنچایا، ایسے بولیں گے اس کو. اسی سازشی ذہن کا پیکر کامل یمن کا ایک یہودی عبداللہ بن سبا تھا. مطلب سینٹ پال، اچھا سینٹ پال پھر اسی زمانے میں ہوگا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یا حضرت عیسیٰ کے بعد کا زمانہ، اور عبداللہ بن جی سبا تو خیر بہت ہی بعد کی بات ہوئی. پھر یہ بات ہو رہی ہے نا، اس کو کمپلیٹ کیا عبداللہ بن سبا نے. سینٹ پال پھر اسی زمانے کا ہوگا یا بعد کا تھا؟ زمانہ پتہ ہے کسی کو نہیں، سینٹ پال کا؟ عبداللہ بن سبا جو تھا یمن کا، وہ تو پہلے تھا نا یہودیوں کا، عبداللہ بن سبا نہیں، وہ بعد میں حضرت سینٹ پال. عثمان کے دور میں تھا نا. یہ تو ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ مطلب کہ کس حضرت علی کے دور کا ہے نا یہ تو. حضرت عثمان کے. ہاں یہ سوری، اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا، اور یہودی تھا، مسلمانوں کا لبادہ اوڑے آیا تھا. سینٹ پال بھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جس نے پھر آ کے مطلب بزرگ ثابت کیا اپنے آپ کو، اور لوگوں کو غفلت میں کر کے پھر کتابوں میں چینجز کی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور میں عبداللہ بن سینٹ پال۔ سبا بعد کے بظاہر دور میں ہی ہے، لیکن آئی تھنک 12th سینچری میں بہت تھا شاید۔ زیادہ نہیں تھا جی۔ عبداللہ بن سبا مسلمانوں کا عیسائی لبادہ اوڑھ کے آیا تھا، اور اسی طرح یہ آدمی کرسچینٹی کا لبادہ اوڑھ کے آیا پال، وہ اس کی مثال ٹھیک دی ہے دونوں۔ سینٹ ٹھیک پال ہے کی جو ٹائم لائن ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت لیٹ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد ہی آیا، بٹ یہ کبھی ملا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کے جو حواری اوکے سے ان سے ملا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ملا۔ اچھا، ہم صحیح نے صحیح۔ شام کی سیرہ میں پورا بیک گراؤنڈ ہے نا سارا، تو اس میں یہ جو واقعہ پڑھا ہے وہ اسی طرح پڑھا ہے کہ یہ بعد میں تو آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بعد کا نہیں ہے لیکن بعد میں آیا، اور پھر اس نے چینجز کی ساری۔ اچھا، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس کے اسٹریٹجیکل وے جو ہے، جو اسٹریٹجیز ہیں یہودیوں کی وہ سیم ہے، جس طرح سے انہوں نے کرسچینٹی میں چینجز کی اور فرقہ واریت شروع کی، وہی سیم اسٹریٹجی انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپلائی کی۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے، عبداللہ بن سبا نے، صحیح ہے، اوکے میں اس کو کرتی ہوں۔ اسی سازشی ذہن کا پیکر کامل یمن کا ایک یہودی عبداللہ بن سبا تھا، جو بظاہر مسلمان ہوا اور اس نے مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشی ریشہ دوائیاں شروع کی۔ اس شخص نے اہل بیت کی محبت کا جھوٹا لیکن دل فریب لبادہ اوڑھ کر مفتوحہ علاقوں کے نو مسلموں میں اپنے کارکنوں کے ذریعے حضرت عثمان کے خلاف مہم شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، اہل بیت کی محبت کا جھوٹا نا، کہ مطلب ایک ویک پوائنٹ پکڑ لیا، جیسے نا کہ چلو یہ ان لوگ کو ہٹ کرے گا مسلمانوں کو نا، اہل بیت کی محبت کا جھوٹا لیکن دل فریب لبادہ اوڑھ کر مفتوحہ علاقوں، بہت سارے علاقے فتح ہو گئے تھے نا اس وقت تو دنیا کے، جس میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا، تو جو یہ والے علاقے تھے اس میں جو نئے لوگ مسلمان بنے تھے تو وہاں پر یہ گیا مفتوحہ علاقوں کے 9 مسلموں میں اپنے کارکنوں کے ذریعے حضرت عثمان کے خلاف مہم شروع کر دی اس نے، اور ان سیدھے سادے 9 مسلم عوام کی عقیدتوں کا رخ شخصیت پرستی کی طرف موڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جو نیو مسلمز بنے تھے نا تو بہت آسان ہوتا ہے نا، وہ تو نیا نیا دین سیکھ رہے تھے، تو اب اس نے بھی کہا چلو میں بھی ان کو نئی نئی باتیں ہی سکھا دوں پھر، تو اس طرح سے کر کے نا اس نے حضرت عثمان کے خلاف کرنا شروع کیا ان 9 مسلموں کو۔ وہی جو باتیں ہم نے کہا، جو اعتراضات جو کیے جاتے ہیں عثمان پر، انہیں کو بڑھا چڑھا کے اس نے بیان کیا ہوگا ان سے۔ مطلب اس نے شخصیت پرستی کی یہ جو ڈالی نا، کہ ہم صرف اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، پھر اور اس میں اسلام میں نہیں ہے نا، اللہ کا ہے، توحید ہے، بالکل واحد اللہ کو مانو، بس یہ نہیں کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے نہ کچھ ہے، لیکن اس آدمی نے لوگوں کے، سیدھے سادے مسلمانوں کے دل میں نبی اور نبی کے گھر والوں کی، بس اہل وہ بیت جو تھے انہی کی محبت کو اجاگر کیا، اور اس سے پھر دشمنی بقیہ اور لوگوں کی ڈالی دل میں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو کچھ یہاں پہ ایکسپلین کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا دوسری جانب سیاسی اعتبار سے دیکھیے، جب اچھا ابھی تک یہ سب مذہبی اعتبار بات شروع ہوئی تھی نا اس طرح سے، کہ سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے 2 اینگل سے دیکھیں گے، تو ابھی تک تو ساری یہ مذہبی باتیں ہو رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، اب بتا رہے ہیں دوسری جانب سیاسی اعتبار سے دیکھیے، جب اسلام کو، ایک سیکنڈ رکیے، جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو دنیا میں 2 عظیم مملکتیں، کیسے پڑھتے ہیں اس ورڈ کو، مملکتیں 2 ٹھیک مملکتیں، ہے، تو جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو دنیا میں 2 عظیم مملکتیں تھیں، ایک سلطنت روما جو 3 بر اعظموں تک وسیع تھی۔ اچھا، رومن امپائر 3 بر اعظموں تک، 3 بر اعظم وہ کانٹیننٹ کو کہتے ہیں نا، صحیح ہے، ایک سلطنت روما جو 3 بر اعظموں تک وسیع تھی، اور یورپ کے اکثر ممالک، مغربی ایشیا کے چند علاقے، مغربی ایشیا ویسٹرن ایشیا کے چند علاقے، اور شمالی افریقہ یعنی ناردرن افریقہ کے تقریباً تمام ممالک کیسر روم کے زیر نگی یا باج گزار تھے۔ کیا کیسر روم کے، یہ 3rd and 4th لائن پڑھیے گا، کیسر روم کے زیر نگی یا باج گزار تھے، انڈر وہ تھے نا، کیا بولتے ہیں، پرشین امپائر کہتے ہیں نا کیسر روم کی جو تھی، نہیں نہیں نہیں، ایک تو رومن امپائر کی بات ہو رہی ہے نا، 2 جو عظیم وہ تھے وہ تو یہی بولتے ہیں نا، پرشین امپائر، رومن امپائر۔ کیسر روم کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ رومن امپائر نا، رومن امپائر،
وہ تو سلطنت روما کہتے ہیں نا, رومن امپائر کو, کیسر روم. اچھا اس کو پڑھتی ہوں میں, حاضر سمجھ آئے گا. دیکھیں تقریباً تمام یہ سب, ہاں کچھ کہہ رہا ہے. پرشین امپائر نا, پرشین کیسر امپائر کیسر امپائر تھا, لیکن تو فتح ہو گیا تھا حضرت عمر کے دور میں. سلطنت کسرا لکھا آ رہا ہے, یہ ہے نا پرشین امپائر, یہ دوسری عظیم سلطنت. اچھا ٹھیک ہے. شروع میں رومن امپائر کے ڈفرنٹ ایریاز کا ہی ذکر ہو رہا ہے میرے خیال سے نا. دیکھیے دوسری جانب سیاسی اعتبار سے دیکھیے, جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو دنیا میں 2 عظیم مملکتیں تھیں. ایک سلطنت روما, اب اچھا اس کو سلطنت روما کو ڈیفائن کریں, جو 3 بر اعظموں تک وسیع تھی, اور یورپ کے اکثر ممالک, مغربی ایشیا کے چند علاقے اور شمالی افریقہ کے تقریباً تمام ممالک کیسر روم کے زیر نگی یا بعد گزار تھے. دوسری عظیم سلطنت کسرا کی تھی, یعنی ایران, ٹھیک ہے, خلافت یعنی ایران, ٹھیک ہے, خلافت راشدہ خصوصاً خلافت راشدہ. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بس آپ یہ پوچھی تھی کیسر روم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, تو یہ سیزر آف روم کہتے ہیں. رومن جو ایمپرر ہوتے تھے ان کو سیزر کہتے تھے ہسٹری میں نا, تو یہ روم ہی ہے. اچھا مطلب ٹھیک ہے سر, اوکے جزاک اللہ. اچھا خلافت راشدہ خصوصاً دور فاروقی, ٹھیک ہے, خلافت راشدہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسپیشلی جو دور ہے, خصوصاً دور فاروقی میں سلطنت کسرا کی دھجیاں اڑ گئی, بلکہ اس کا تو وجود ہی صفحہ ہستی سے محو ہو گیا. یہ نتیجہ تھا اس گستاخی کا جو خسرو پرویز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ کی تھی, جس کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی وقت فرما دیا تھا کہ کسرا نے میرا نامہ چاک نہیں کیا, بلکہ اپنی سلطنت کے پرچے پرخچے اڑا دیے. پرخچے اڑا دیے, اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے پرخچے کر اڑا دیے. دیے. ٹھیک ہے صحیح ہے, میرا خط نہیں, اس نے وہ پھاڑا, اس نے اپنی سلطنت کے پرچے, یعنی کہ ہونے والا تھا ایسا نا. اس گستاخی کی اسے نقد سزا تو یہ ملی کہ اسی وقت سے ایران میں محلاتی سازشوں نے سر اٹھایا. ٹھیک ہے, اس وقت جو سزا اس کو ملی اس وقت یہ ہو گئی کہ ایران میں محلاتی سازشوں نے سر اٹھایا, جن کے نتیجے میں خسرو پرویز قتل ہوا. ٹھیک ہے, وہ خود ہی قتل ہو گیا اسی وقت, اور یکے بعد دیگرے مختلف افراد تخت کسرا پر متمکن ہوئے, ہے نا, مطلب تخت کسرا جن کو ملا میرے خیال سے. صحیح ہے, متمکن. جبکہ سلطنت روما کی تو صرف ایک ٹانگ ٹوٹی, اس کے صرف مغربی ایشیا کے مقبوضات اور شمالی افریقہ میں سے صرف مصر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کے پرچم تلے آئے. یورپ کے جو ممالک کیسر روم کے قبضے میں تھے وہ جو کہ تو باقی رہے. ٹھیک ہے, یورپ کے جو ممالک تھے وہ ویسی رہے, یعنی ان پر غلبہ نہیں ہو سکا, اور سلطنت روما کی سطوت کافی بڑی حد تک باقی رہی. شمالی افریقہ کے دوسرے مقبوضات دور عثمانی میں اسلامی مملکت کے زیر نگی آئے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سلطنت کسرا کی تو دور فاروقی میں دھجیاں اڑ گئیں, اس کا تو وجود ہی باقی نہیں رہا. سلطنت کسرا, اچھا حضرت عمر فاروق کے دور میں سلطنت کسرا تو بالکل ہی اینڈ ہو گئی تھی, تو اس کا تو بالکل وجود نہیں باقی رہا اس وقت. صحیح ہے, یعنی حضرت عثمان کو جو خلافت ملی اس وقت تک یہ جو کیا کہیں گے پرشین امپائر جو تھی یہ بالکل ہی ختم ہو چکی تھی, لیکن یہ جو رومن امپائر تھی اس کے کچھ پارٹس باقی تھے نا. لہٰذا جہاں تک جہاں تک انتقامی جذبات کا معاملہ ہے تو وہ سب سے زیادہ شدید ایرانیوں کے اندر موجود تھا. اسی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایرانیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بغض کیوں ہے. ٹھیک ہے, یعنی سلطنت کسرا ایران ہی کی سلطنت, ایران ہی تھا نا پورا, تو ایرانیوں کو سب سے زیادہ جو ہے انتقامی جذبات ان کے اندر بہت زیادہ تھے. رومنز کے اندر اتنے نہیں تھے, کہ پوری طرح سے اسلام کے اندر آیا نہیں تھا, ہے نا. تو حضرت عمر سے ان کو بہت زیادہ بغض تھا نا, کیونکہ پورا کا پورا قبضہ کر لیا تھا نا ایران کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری فوج نے. صحیح ہے نا. اسی کا مظہر ہے کہ ایران میں جیسے دوسرے اکابر اور اہل بیت کے مقبروں کی شبیہیں اور تصویریں بطور تقدیس چھپتی اور گھروں میں لگائی جاتی ہیں,
دوبارہ پڑھتی ہوں. اسی کا مظہر یہ ہے کہ ایران میں جیسے دوسرے اکابر اور اہل بیت کے مقبروں کی شبیہ ہیں اور تصویریں بطور تقدیس چھپتی ہیں اور گھروں میں، مطلب اچھا یہ لوگ اہل بیت کے جو مقبرے ہیں ان کی تصویریں وغیرہ لگاتے ہوں گے میرے خیال سے، ہے نا، اور گھروں میں لگائی جاتی ہیں. اسی طرح اس بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی کی قبر کی شبیہیں اور تصویریں فروخت ہوتی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر شخصیت خلیفہ راشد اور امیر المومنین کا قاتل تھا. اچھا اس کی ابو لولو جو تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تھا نا زہر آلود تلوار جو ان کو ان کی باڈی میں انٹر کرائی تھی نا اس نے، تو اس کی جو قبر ہے اس کی شبیہیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی شبیہیں. اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوتی ہے. اچھا تو یہ ابو لولو کا بھی بتا رہے ہیں، ایران والے پھر اپنے پاس لگاتے ہیں نا تصویریں وغیرہ، اس کی بھی لگاتے ہیں ابو لولو فیروز کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیونکہ ہاں ان کو دوست ہے نا اب عمر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ہمیں تباہ کیا. تو پھر ابو لولو نے جب عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جب خنجر مارا تو پھر اس کو بھی بہت زیادہ وہ کرنے لگے، اس کی بھی شبیہ کو پرستش ایک طرح کی، مطلب اس کو وہ کرنے لگے کہ اس کو سجائیں اس کی پکچر. مطلب ہیرو بن گیا نا ان کا ابو لولو، کیونکہ ان سب سے زیادہ بغض جس سے تھا ان کو جو ہے شہید کر بالکل دیا. تو یہ ابو لولو تو پھر ایران والوں کا تو بن گیا، تو اس لیے گھروں میں تصویریں وغیرہ رسپیکٹ کے اس میں جیسے لگاتے ہیں وہ لگانا شروع کر دیا. اب صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، سب کو کلیئر ہوگی نا یہ بات؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اب کیا کہہ رہے ہیں، ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوتی ہے، قبر مبارک حضرت ابو لولو فیروز انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ناہنجار مجوسی کی قبر کی تقدیس اور اس کے نام کی توقیر صرف اس لیے کہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا چراغ بجھایا تھا جو ایران کے حقیقی فاتح تھے. اچھا اب دیکھیں ایران کی جو بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب وہاں پہ کرسچنز تھے بہت سارے، ہیں نا، جب قبضہ کیا تو ایران کا. اور مطلب ابھی تو وہاں پہ وہ ہے نا، ایران مطلب کی ریلیجن تھا انیشلی وہ زوروسٹرینز تھے یہ کیا اس ہوتا ہے؟ وقت. یہ میرے خیال سن ورشپرز کو کہتے ہیں. اچھا دیکھو اچھا یہ مجوسی لکھا ہے، مجوسی نا، یہ لکھا ہے نا ہاں مجوسی کی. مجوسی تو آگ پرست ہوتے ہیں نا میرے خیال سے، ہاں آگ ہاں کی پوجا جی کرتے آگ کے تھے وہ. ہیں. آگ کو پوچھتے ہیں. تو اس طرح سے اچھا ایران کا جو یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ پھر اچھا وہاں سے شروع ہوا تھا کہ حضرت عمر نے وہ کیا، فتح کیا، اور یہ جو ابو لولو تھا یہ ان کا یہ اس نے جو ہے ان کو شہید کیا تھا، تو یہ ان کا ہیرو. تو یہ ایران کا مسئلہ اچھا اسٹارٹ وہاں سے ہوا تھا، جو ابھی تک ہی ہے میرے خیال سے نا، کچھ چکر ہے نا وہاں عرب سے ایران کا مسئلہ ہے کچھ. چلے اس کو بعد میں پھر پڑھ لیتے ہیں، کل ایران پڑھ کی لیتے جی ہیں. بتائیں، نہیں بتائیے ایران بتائیے کی آپ. بیسیکلی جو ثقافت تھی اس میں پرویز کی جو سلطنت کا وے فارورڈ تھا، جس طرح سے وہ حساب کتاب کرتے تھے، اسٹیٹسٹکس کرتے تھے، تو اس چیز سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے تھے جب ایران فتح ہوا تھا. تو اسی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو لکھنے پڑھنے کا اور سارا جو میتھمیٹیکل ورک، اکاؤنٹنگ وغیرہ سب اسٹارٹ ہوا تھا، وہ اسی سے انسپائر ہو کے ہوا تھا، کیونکہ اس کی حکومت میں ہر چیز کا حساب کتاب کر کے پھر چیزوں کو پلان آؤٹ کیا جاتا تھا، ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے پراپر. تو وہ چیز ان کو بہت بھائی تھی عربوں کو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر یہ سلسلہ پھر شروع ہوا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، پراپر ایک سسٹم بننا چاہیے، اس میں پوری کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے کس کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ ہونا چاہیے موجود. اوکے نائس. چلیں جزاک اللہ خیرہ. سیشن بینڈ کرتے ہیں، پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.